Assalamu alaikum, dear students. In the previous unit, that was unit number 5, you have already learned about the features of the Shakespearean tragedy. Now you know that what are the things regarding the story and what are the things regarding language that differentiate the tragedies of Shakespeare when compared to the tragedies of other writers. So, since you have been introduced to Shakespearean tragedy, now is the time to go through several tragedies of William Shakespeare. So, you are going to basically study two tragedies in this textbook. The first one is Hamlet, and the second one is King Lear. Both the tragedies are, वैसे तो सारी ही tragedies उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, लेकिन particularly Hamlet जो है क्रिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है. हाउएवर माय पर्सनल फेवरेट इज़ किंग लियर. ठीक है, इसके अलावा मैकबेथ है. मैकबेथ भी बहुत अच्छी ट्रेजेडी है. उथेलो जो है अगेन ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन नेचर या फिर जेलसी है. रोमियो जूलियट है, लव ट्रेजेडी है. ठीक है, एंथनी क्लियोपेट्रा है, लव ट्रेजेडी है. लेकिन हैमलेट और किंग लियर उन्होंने चूज़ किए हैं क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के. So the table of contents of the unit are: first, in the first section you will learn about life and works of William Shakespeare. Then you will be introduced to the plot or the story of Hamlet. Obviously, वैसे तो being students of literature आपको text पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइम का शॉर्टेज होता है, एक तो टीचर्स के पास पर्टिकुलरली जब हम ओपन की बात करते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं होता. लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों के पास टाइम, फ्री टाइम होता है, काफ़ी लेयर टाइम होता है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करके अगर किसी ड्रामा की टेक्स्ट पढ़ सकें तो वो लाजमी पढ़ें. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्लॉट जो है यानी कि पांचों एक्ट के अंदर जो मेन वाक़या पेश आता है वो. फिर हैमलेट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिबेट के, जिसमें रिवेंज और एम्बिशन जो है हैमलेट का, ज़ाहिर एम्बिशन उसका इट इज़ रिलेटेड टू द रिवेंज. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो. So let's move toward the life and works of William Shakespeare. So William Shakespeare, he is undoubtedly acknowledged as one of the greatest writers in the world literature. के खाली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नहीं बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर यानी कि पूरी दुनिया का जो लिटरेचर है उसमें विलियम शेक्सपियर जो है वो एक नाम रखता है. बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे सोफोक्लीज का एक नाम है वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर. ज़ाहिर है सोफोक्लीज का ड्रामा जो है हैज़ बीन ट्रांसलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज. तो इसी तरीके से विलियम शेक्सपियर के प्लेज जो हैं दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस ना. ठीक है, और विलियम शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है, जो उसके वर्क्स हैं, दे हैव shaped the literary perception of the modern scholars and the modern writers, and he is regarded as the literary artist of all times. ठीक है, all time. अब असल में जो लिटरी जीनियस होता है ना, उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए. यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है कि ज़माना गुजर जाए, वक्त बदल हो जाए, जगह बदल जाए, लेकिन जो आपका प्ले है या जो आपकी कहानी है वो रेलेवेंट रहे. ठीक है, तो फिर आपको यूनिवर्सैलिटी हासिल होती है, और वो लोग जो कि यूनिवर्सैलिटी हासिल कर लेते हैं उनका नाम जो है वो दुनिया में फिर जिंदा रहता है. तो शेक्सपियर जो है, अब हम इसको ड्रामेटिस्ट के तौर पे जानते हैं कि ही इज़ द ड्रामेटिस्ट. हाउएवर ही इज़ नॉट ओनली अ ड्रामेटिस्ट, रादर ही इज़ अ पोएट एज वेल. और थिएटर के हवाले से उसने एक्टिंग भी की है. खुद विलियम शेक्सपियर जो था, ही वाज आल्सो एन एक्टर. ही एक्टेड इन द प्लेज ऑफ अनदर प्ले राइटर नेम्ड बेन जॉनसन. अच्छा, एक बड़ा ही गहरा किस्म का इम्पैक्ट है विलियम शेक्सपियर का पूरी दुनिया के जितने भी राइटर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया है हर लैंग्वेज के अंदर. सो हर एक लैंग्वेज का जो राइटर है उसके ऊपर विलियम शेक्सपियर का इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है. ठीक है, अब हालांकि उसको ड्रामाज लिखे हुए अरसा गुजर गया ना. ही रोट ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो. ठीक है, 500 से भी अब ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी इक्वली जो
ٹرسٹ ہے ریسرچرز کا اس کے پلیز کے اندر بالکل ویسے ہی ہے. اس کے پلیز کے بارے میں ریسرچ کرنا یا اس کے پلیز کے بارے میں لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس کے مشکل ہونے کی وجہ جو ہے وہ ہے ڈائیورسٹی آف ہز آرٹ اور ملٹیپلسٹی آف ہز آرٹ. ڈائیورسٹی کیسے ہے کہ he has written tragedies, he has written comedies, he has written ٹریجک کامیڈیز اینڈ ہی ہیز ریٹن ہسٹریز. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس نے پوئٹری بھی لکھی ہے. مطلب کہ ہر ایک جو فیلڈ ہے اس کے اندر اس نے کافی زیادہ کنٹریبیوشنز کی ہیں. اس وجہ سے جو ریسرچ ہے شیکسپیئر پہ وہ آج بھی جاری ہے, ریسرچ رکی نہیں, چاہے پوئٹری ہو چاہے پروز ہو. ولیم شیکسپیئر جو ہے اس نے اس قسم کے انفارگیٹیبل قسم کے مطلب کہ کریکٹرز بنائے ہیں جو کہ ہماری اٹینشن, مطلب کہ میں نے اس کا پہلا پلے پڑھا ولیم کنگ لیئر, تو اس کے اندر جو ایڈمنڈ کا کریکٹر ہے, جو ایڈگر کا کریکٹر ہے, جو ایڈمنڈ کی شارپنیس آف دا مائنڈ ہے, پھر کنگ لیئر کی سفرنگ جو ہے, گونریل کا جو کریکٹر ہے کتنا خوبصورت کریکٹر. اب یہ سارے کریکٹرز ایسے ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں, نقش ہو جاتے ہیں, ان کو ذہن سے نکالنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو دے آر سارٹ آف انفارگیٹیبل کریکٹرز, اور وہ یونیورسل قسم کی اپیل رکھتے ہیں ہر شخص کے لیے. اچھا, پلیز کا نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے, جو اس کے ورکس ہیں اس میں 38 پلیز ہیں اور 154 اس نے سونٹس لکھے ہیں. شاید آلریڈی یہ نمبرز آپ کو بتائے گئے ہوں گے کلاسیکل پوئٹری کے اندر جب ہم نے ولیم شیکسپیئر کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے, 38 ڈراماز لکھے ہیں اور اس نے 154 سونٹس لکھے ہیں. اس کے علاوہ دیر آر 2 لانگ نیریٹو poems and few other verses of varying length. ٹھیک ہے, 2 لانگ نیریٹو poems بھی ہیں اور اس کے علاوہ سونٹس کے علاوہ جو لینتھی poems ہوتی ہیں تھوڑی سی وہ بھی ہیں. اب ایک بندہ جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم مطلب ڈرامہ بھی لکھ رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ پوئٹری بھی لکھ رہا ہے, پروز بھی لکھ رہا ہے. جب اس نے اتنی ورسٹائل فیلڈز میں لکھا ہے تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں. دے سے دیٹ he may not be a real author. یہ بھی سوال ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں کیسے کام کر سکتا ہے, اور پھر اتنا زیادہ کام کیا, 38 ڈرامے لکھ ڈالے, 154 سونٹس لکھ ڈالے, 2 جو ہے وہ لانگ نیریٹو پوئمز بھی لکھ ڈالی, اور اس کے علاوہ اور بھی پوئمز موجود ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ ولیم شیکسپیئر نے کولیبوریٹ کر کے لکھا ہے. کولیبریشن کا مطلب یہ کہ دوسرے رائٹرز کو ساتھ ملا کے ان کی ہیلپ لے کے تو لکھا ہے, اور بعض پلیز کے بارے میں ہے کہ جی یہ تو واضح دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک آتھر کی رائٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹس ہیں جن کو آبویسلی پروو کرنا جو ہے وہ مشکل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیکسپیئر کے جو ورکس ہیں دے آر ہائیلی ایکلیم, دے آر ہائیلی سیلیبریٹڈ ایون دو دا سینچریز ہیو past and they have been translated into the every major language of the world. اور آج بھی اس کے پلیز جو ہیں وہ تھیٹر کے اندر پرفارم کیے جاتے ہیں. آج بھی لوگوں کا وہی انٹرسٹ ہے جو کہ اس زمانے میں تھا. ٹھیک ہے, جہاں تک ولیم شیکسپیئر کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے تو ناٹ مچ از نون ود سرٹینٹی, یعنی کہ یقین کے ساتھ ہم کچھ جو ہے وہ اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی پرسنل جو ریکارڈ ہے اس کی لائف کے حوالے سے وہ بہت ہی تھوڑا سروائیو کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ان پرسنل ریکارڈ سے کچھ اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اباؤٹ دی ویریس امپورٹنٹ ایونٹس آف ہز لائف. اب لوگ جو ہے جب وہ کسی رائٹر کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں, جب اس کی سوچ, تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اپروچ ٹورڈ لائف کیا تھی, اس کے ریلیجیس بلیف کیا تھے, اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا تھی, اور جو ورکس اس نے لکھے ہیں آیا وہ ورکس اس نے کسی دوسرے کے انفلوئنس سے لکھے ہیں, کسی دوسرے کے ساتھ مل کر لکھے ہیں, یا کہ اس کے اپنے ورکس ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ شیکسپیئر کے حوالے سے اٹ از ناٹ کلیئر. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایج میں تو ڈاکومنٹیشن شروع ہو گئی تھی, شیکسپیئر اتنا بڑا نام تھا, تو اس کی زندگی کو کیوں ڈاکیومنٹ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ اس دور کے جو کنڈیشنز تھے, جو اس دور کے پریویلنگ سوشل کنڈیشنز, پریویلنگ کلچرل کنڈیشنز, پریویلنگ پولیٹیکل کنڈیشنز, وہ کچھ ایسے تھے کہ
ادھر لوگوں کا فوکس زیادہ تھا، ان چیزوں پہ فوکس لوگوں کا کم تھا. تو لہٰذا شیکسپیئر کی لائف کے بارے میں کچھ اوتھینٹک انفارمیشن بہت ہی ریئر جو ہے وہ اویلیبل ہے. اب حالانکہ لوگوں کا تھیٹر کے اندر انٹرسٹ تھا، بہت ہی گہرا انٹرسٹ تھا، کینلی انٹرسٹڈ ان تھیٹریکل ایکٹیویٹیز، اور لوگ جو تھے وہ ریگولرلی تھیٹر جاتے بھی تھے، لیکن جو رائٹر ہے ان کی پرائیویٹ لائف کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا. ایک ریزن اس کا یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اس چیز کا ڈفرنس نہیں پتا تھا. اور ایون کہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی مطلب کہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو وی ہارڈلی نو کہ اس کا رائٹر کون ہے نا. آپ اگر پی ٹی وی کے یا ہم ٹی وی جس انڈین آپ مطلب کے ڈراماز دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ ڈرامہ جب اینڈ ہوتا ہے تو اسکرین پہ اس کے رائٹر کا نام اپیئر ہوتا ہے، لیکن ہارڈلی ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو پتا ہو کہ اس ڈرامہ کا رائٹر کون ہے. تو چونکہ رائٹرز کے اندر انٹرسٹ کم ہوتا ہے، ایکٹنگ کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے شیکسپیئر کی پرسنل لائف میں کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا، اور کوئی مطلب کہ بایوگرافی جو ہے اس کے حوالے سے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ نیشنلزم جو تھا اس میں انوالو تھے، اور ان کا زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں تھا کہ انگلش سولجرز یا انگلش نیوی جو ہے وہ کس طریقے سے دوسرے ممالک کی نیویز کو شکست دے رہی ہے، یا انگلش سولجرز جو ہیں وہ کیسے جا کے دوسرے ممالک کو فتح کر رہے ہیں، یا پھر ان ممالک کے سولجرز کی ہیلپ کر رہے ہیں اگینسٹ دی ادر اینڈ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے شیکسپیرین لائف اٹ واز لیسٹ آف دی انٹرسٹ ٹو اینی انڈیویجول لیونگ دیئر. اب آج کی زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا، تو آج کے ایج میں جتنے بھی ناولز لکھے جاتے ہیں، جو پوئٹری لکھی جاتی ہے، جو پلیز لکھے جاتے ہیں، جو شارٹ سٹوریز لکھی جاتی ہیں، لوگ ان پہ بحث کرتے ہیں. لوگوں کے پاس وقت ہے، لوگ اکیڈیمکلی ہر ایک چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، پرٹیکولرلی جب سے یہ لٹری تھیری آئی ہے. ٹھیک ہے، پوسٹ مطلب کولونیلزم آ گیا، پوسٹ ماڈرنزم آ گیا، ماڈرنزم آ گیا، ایگزسٹینشلزم آ گیا، مختلف تھیریز آ گئی. ٹھیک ہے، اب یہ تھیریز جو ہیں، لوگ ان تھیریز کو اپلائی کرتے ہیں لٹری ورکس کے اوپر ڈگریز حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ایم فل کی ڈگری لیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں. تو لوگ ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اس ایج میں چونکہ انلائٹمنٹ کا آغاز ہو رہا تھا، لوگ ابھی پولیٹیکل موضوعات پہ گفتگو کرتے تھے، لوگ جو تھے وہ ریلیجیس ایشوز پہ ڈیبیٹ، ظاہر ہے ریلیجن کا اس وقت ایشو چل رہا تھا بٹوین پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس، اور یہ ایک بہت بڑی کہ ڈیبیٹ تھی دیٹ واز آن گوئنگ. اور اس کے علاوہ سائنٹیفک موومنٹس چل رہی تھی، سائنٹیفک موومنٹس کا آغاز ہو رہا تھا کہ سائنسی بنیادوں پہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. تو اس وجہ سے لٹریچر جو تھا اٹ واز لیسٹ سبجیکٹ آف ڈیبیٹ امنگ دا پیپل. تو اس وجہ سے ظاہر ہے پھر جو رائٹر ہے نا، تو کسی کو رائٹر کی لائف میں انٹرسٹ تھا، لوگ صرف ڈراماز دیکھتے تھے انٹرٹینمنٹ پرپز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ ولیم شیکسپیئر کی ڈیتھ کے بعد تھیٹر جو ہے اس کا ڈکلائن ہوتا ہے، اور وہ ڈکلائن ایسا آتا ہے کہ پھر 1640s کے اندر پیورٹنز آ جاتے ہیں، اور تھیٹر کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو اس وقت 1640 میں جتنے تھیٹر تھے ان کو کلوز کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا. اب چونکہ تھیٹر بند ہو گئے، ڈراماز کی پرفارمنسز ختم ہو گئیں، تو ظاہر ہے جو چیز اویلیبل نہیں ہوتی اس میں پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں رہتا. جب انٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے شیکسپیئر کی مطلب کہ بایوگرافی اگر کوئی لکھتا بھی صحیح تو وہ سیل نہ ہوتی. تو اس وجہ سے شیکسپیئر کی بایوگرافی از ناٹ اویلیبل. اچھا، اب اگر ہم اس کی بایوگرافی کا کمپیریزن کریں باقی رائٹرز کے ساتھ، تو ان کا تو ریکارڈ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے نا. جیسے مارلو ہے، تو مارلو کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، لیکن شیکسپیئر کے بارے میں یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایون کہ چرچ کے اندر اس کی بیپٹزم کا ریکارڈ موجود ہے کہ اپریل 26 1564 کو ہی بیپٹائز. اس کے فادر کا نام جو تھا وہ جان شیکسپیئر تھا، جو کہ گلور تھا، یعنی کہ دستانے بناتا تھا، چمڑے کا کام کرتا تھا. اگین آپ یہ کہہ لیں شیکسپیئر کے فادر کے 8 بچے تھے، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس ایج میں بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ڈیو ٹو ویریس ڈیزیزز. تو وہ بچے جو کہ سروائیو کیے ان میں شیکسپیئر ہی واز دی ایلڈسٹ. آغاز میں اس کے والد کے حالات اچھے تھے، لیکن پھر اس کے والد کو بینکرپٹسی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ اس کا دیوالیہ ہو گیا.
جو ولیم شیکسپیئر کی ایجوکیشن ہے پروبیبلی اسٹریٹفورڈ گرامر اسکول سے اس نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا، جہاں پہ اس نے لیٹن گرامر کلاسکس جس میں ورجل، ہورس اور سینیکا ہے ان کو پڑھا، انگلش بائبل کو اس نے میمورائز کیا، ٹھیک ہے. اور لیٹر جب وہ لنڈن میں جاتا ہے تو وہاں پہ فرینچ اور اٹالین کا بھی وہ نالج حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے. 18 برس کی عمر میں اس کی شادی ہوتی ہے این ہیتھاوے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اینڈ شی واز 8 ایئرز اولڈر دین ہم، کہ اس کی ایج 26 تھی، اس کی ایج 18 تھی. اس شادی کے نتیجے میں شیکسپیئر کے 3 بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اور جب اس کے سیکنڈ مطلب کہ برتھ ہوتی ہے، چائلڈ برتھ، وہ ٹوئنز ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. تو اراؤنڈ اسی ٹائم پیریڈ میں ہی ڈیسائیڈیڈ دیٹ ہی ول لیو فار لندن، یعنی کہ وہ اسٹریٹفورڈ کو چھوڑ کے لنڈن چلا جائے گا. لنڈن میں جا کے اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. انیشلی ہی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ، ایز این ایکٹر اس نے آغاز کیا. آفٹر ورڈ ہی بیکیم اے پلے رائٹر، اور obviously پلیز اس کے سکسیسفل تھے. ہی ارنڈ اے لاٹ آف منی اینڈ ہی بیکیم اونر آف دا تھیٹرس. جو اس کی میرڈ لائف ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے ہیپی میرڈ لائف. ہاؤ ایور اس کے بارے میں یقین سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ریلائبل قسم کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا ریفیوٹ کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. صرف ایک اس کے پلیس میں ریفرنس جو ہے وہ 12th نائٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے، ویئر وائلا 12th نائٹ بھی کامیڈی ہے جو کہ آپ پڑھیں گے نا. تو اس میں وائلا جو ہے وہ شی از ایڈوائزڈ اگینسٹ میرنگ اے مین ینگر دین ہر، کہ جو آدمی تم سے عمر میں چھوٹا ہو اس سے شادی نہ کرو. اب یہ ایڈوائس جو ہے جو اس ایج کی میٹریمونیل فلسفی تھی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، شیکسپیئر کی میٹریمونیل فلسفی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور ایون کہ آج کی میٹریمونیل فلسفی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکوں کو اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، رادر لڑکوں کو اپنی سے چھوٹی عمر کی خواتین سے شادی کرنی چاہیے. اور یہی فلسفی اس وقت بھی پریویلنٹ تھی، یہی فلسفی آج بھی پریویلنٹ ہے. اور شیکسپیئر کی اپنی فلسفی بھی ہے. ہاؤ ایور ظاہر سرکمسٹانسز ہوں گے جن سرکمسٹانسز میں ہی واز فورسڈ ٹو گیٹ میریڈ ٹو اے وومن who was almost 8 years older than him. جو بھی اس کے جو ہے وہ وجہ بنی اپنا آبائی گھر چھوڑ کے لنڈن مطلب کہ جانے کی، خواہ اس کے حالات اپنی وائف کے ساتھ ٹھیک تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ ساری چیزیں اسپیکولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، دے آر ناٹ ٹروتھ. لیکن ایک چیز جو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں جو کہ لاجیکل بھی دکھائی دیتی ہے، کہ اس کے لنڈن موو کرنے کا جو مین مقصد تھا اٹ واز ٹو امپروو دا فائنینشیل کنڈیشن آف ہز فیملی. وہ اپنی فائنینشیل کنڈیشن اور اپنی فیملی کی فائنینشیل کنڈیشن امپروو کرنا چاہتا تھا، بیکاز ہز فادر ہی گاٹ بینک کرپٹ. اور ظاہر ہے پراپرٹی وغیرہ پھر جب آپ ہوتے ہیں بینک کرپٹ تو آپ کی سیل ہو جاتی ہے. تو لنڈن کو پھر ولیم شیکسپیئر نے سلیکٹ کیا کہ وہاں پہ وہ جائے گا اور اپنی قسمت آزمائے گا، اور آبویسلی قسمت اس کی جو تھی وہ اچھی ثابت ہوئی، کیونکہ لنڈن جو تھا اٹ واز پلیس آف لٹری ایکٹیویٹیز، اٹ واز پلیس آف کلچرل ایکٹیویٹیز، اٹ واز پلیس آف فائنینشیل ایکٹیویٹیز. تو وہاں پہ پھر اس کے پلیز جو تھے دے بیکیم اے کمرشل سکسیس اینڈ ہی ایونچولی گاٹ رچ. اس کے علاوہ اس کی لنڈن جانے کی ایک اور بڑی مزاحیہ قسم کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ہی فیل انٹو بیڈ کمپنی. اور بیڈ کمپنی میں جب وہ تھا تو وہ ایک پارک سے ہرن جو ہے وہ چوری کرتا تھا ریگولرلی، اور الٹیمیٹلی دے ور کاٹ، اور دے ور کاٹ بائی سر ٹامس لوسی who was the owner of the park. so they were persecuted، یعنی کہ ان پروسیکیوٹ کیا گیا، obviously پنش کیا گیا. شیکسپیئر کا ماننا ہے کہ that punishment was somewhat more than what they deserved. تو شیکسپیئر نے پھر پیمفلٹ ایک لکھا، پیروڈی لکھی، جس میں سر ٹامس لوسی کی پیروڈی کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کافی بیٹر قسم کی تھی. دو دا ڈاکومنٹ ہیز ناٹ سروائیوڈ. سو ہی فیلڈ کہ اب اس کو شیلٹر جو ہے وہ لنڈن میں ہی جا کر ملے گا. تو لنڈن جب وہ جاتا ہے تو ینگ شیکسپیئر ہی واز این انسٹنٹ سکسیس ایز این ایکٹر، اینڈ وائل ایکٹنگ ہی آلسو اسٹارٹیڈ رائٹنگ.
جب وہ وہاں پہ جاتا ہے، جب وہ رائٹنگ کا آغاز کرتا ہے، تو ہز جو انٹروڈکشن ہے ٹورڈ ایز اے رائٹر، اٹ واز ناٹ ٹیکن ویل بائی دا کنٹمپرری رائٹرس. اور اس ایج میں جو کنٹمپرری رائٹرز تھے، پرٹیکولرلی پلے رائٹر جو تھے، وہ یونیورسٹی ویٹس تھے. تو رابرٹ گرین جو کہ کنٹمپرری تھا، یونیورسٹی وٹ تھا، پلے رائٹر تھا، پوئٹ تھا، فیمس بھی ہے، اس نے شیکسپیئر کے حوالے سے کچھ ریمارکس لکھے ایک پیمفلٹ میں، جو کہ کافی زیادہ بیٹر قسم کے ہیں. ہی سیز فار دیر از این اپ اسٹارٹ کرو. اپ اسٹارٹ کرو، اپ اسٹارٹ کا مطلب کہ ایک ایسا شخص جو کہ کسی چیز کا آغاز کر رہا ہوتا ہے. کرو کا مطلب ہوتا ہے بوسٹ فل ہے، یعنی کہ شوخا قسم کا شخص. بیوٹیفائڈ ود آور فیدرز. بیوٹیفائڈ ود آور فیدرز مطلب یہ کہ ہمارے ہی پلیز جو ہیں وہ ہم سے خرید کر، تو اس نے 4 پیسے اکٹھے کیے ہیں اور وہیں سے اس نے لکھنا سیکھا ہے. اس ایج میں کاپی رائٹس کا تصور نہیں تھا، تو ایکٹرز ایک دفعہ رائٹر سے پلے خرید لیتے تھے، تھوڑی سی اماؤنٹ پے کرتے تھے، اس کے بعد پھر رائٹر کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. رائلٹی کا کوئی مطلب کہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ولیم شیکسپیئر جو ہے اس نے ہم سے ہی یہ چیزیں سیکھی ہیں ود ہز ٹائیگر ہارٹ. ٹائیگر ہارٹ کا مطلب کہ ہی پیشنیٹ قسم کا انڈیویجول ہے، ریپڈ ان پلیئر ہائٹ. پلیئر ہائٹ کا مطلب کہ ہی از ایکٹر، کہ وہ ایکٹر تھا، اور ایکٹر کی گائز میں چھپ کے تو وہ رائٹر بن گیا ہے. تو supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you. یعنی کہ تم لوگ، یعنی کہ وہ جو ان کا سرکل ہے یونیورسٹی ویٹس کا، جو کہ پڑھے لکھے اسکالر ہیں، کہ وہ یہ کہ رابرٹ گرین کا کہنا ہے کہ ولیم شیکسپیئر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے جیسی بلینک ورس لکھ لے گا، حالانکہ وہ لکھ نہیں سکتا. اینڈ بینگ این ایبسولوٹ جوہینز فیکٹوٹم. جوہینز فیکٹوٹم کا مطلب یہ ہے جیک آف آل ٹریڈ، کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا ایکسپرٹ ہے. تو یہ بڑے سخت قسم کے الفاظ تھے جن الفاظ میں ولیم شیکسپیئر کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا. اب اس کوٹیشن کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ شیکسپیئر کے بارے میں؟ اس کے اندر 2 ٹرمز ہیں، شیکسین اور ٹائیگر ہارٹ. ٹھیک ہے، یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ شیکسپیئر کے پلیز ہنری 6 سے لی گئی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جو کوٹیشن ہے، یا یہ جو لائنز ہیں، یہ جو الفاظ ادا کیے گئے یونیورسٹی وٹ رابرٹ گرین کی جانب سے، دے ور اباؤٹ ولیم شیکسپیئر. تو شیکسپیئر کا چند سالوں کا سٹے جو تھا لنڈن کے اندر، اس میں اس نے اپنی ریپیوٹ اسٹیبلش کر لی ایز این ایکٹر فرسٹ آف آل. آفٹر دیٹ ہی بیکیم این اسٹیبلشڈ پلے رائٹر، اور بہت جلدی وہ جو ہے وہ ایمیننٹ قسم کی پوزیشن اس نے لنڈن کے اندر حاصل کر لی. اور اس کے لیے یہ ورڈز جو ہے، اگر بندہ کہے کہ ہی کیم، ہی سو اینڈ ہی کنکرڈ، جو کہ اس کے اپنے پلیز جولیسز سے لیے گئے، تو یہ ورڈز جو ہے یہ بالکل اپروپریٹ ہیں، جو اس کی پوزیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اور ایک سپرمسسٹ قسم کی پوزیشن اس کو انگلش تھیٹر کے اندر حاصل ہوگی، جو آج تک انڈسپیوٹیڈ ہے اور ان پیرللڈ ہے اور ان رائیولڈ ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس کے ہم پلہ نہیں ہے. شیکسپیئر کے جو کنٹمپرری پلے رائٹرز تھے، انہوں نے آبویسلی بعد میں اس کی تعریفیں کی. بین جانسن وہ شخص ہے کہ جس کے پلیز کے اندر شیکسپیئر نے ایکٹنگ کی نا. ٹھیک ہے، سو اس پہ کوشچن آتا ہے کہ کس کے پلیز میں شیکسپیئر نے ایکٹنگ کی؟ سو ہی ایکٹڈ ان دا پلے آف بین جانسن. اور بین جانسن کی یہ ریمارکس ہیں شیکسپیئر کے بارے میں، اس کی رائٹنگز کے بارے میں، کہ ہی واز ناٹ آف این ایج بٹ فار آل ٹائم. کہ شیکسپیئر کے جو پلیز ہیں، دے آر ناٹ meant for and they are not written for a particular age, rather اس کے plays جو ہیں they are universal in nature, they are for all the time. اب شیکسپیئر نے ان plays سے، اپنی ایکٹنگ سے، اور جو مختلف تھیٹرز کے اندر اس کے شیئرز سے، وہاں سے اس نے بے تحاشا پیسہ اکٹھا کیا. جو اس کی پراپرٹی کا ریکارڈ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ he earned a lot of money. اور 1611 میں لنڈن کو چھوڑ دیا، واپس اپنے جو اس کا ہوم ٹاؤن تھا اسٹارٹ فورڈ، وہاں پر آیا، اور 1616 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہیں پہ اس کو بری کیا جاتا ہے، وہیں پہ اس کو دفنایا جاتا ہے. شیکسپیئر کے جو پلے رائٹنگز ہیں یہ تقریباً اس کا ٹائم پیریڈ 1589 سے 1613 تک ہے. آغاز میں اس نے ہسٹریز لکھیں، اس کے بعد 16 سینچری کے اینڈ سے لے کے 1608 تک اس نے
ٹریجڈیز لکھی ہیں جس میں اس کی گریٹسٹ ٹریجڈیز لائک ہیملیٹ، کنگ لیئر، اوتھیلو، میکبیتھ شامل ہیں. جو لاسٹ فیز ہے اس کی رائٹنگز کا، اس میں اس نے ٹریجی کامیڈیز لکھی ہیں. جو آخری پلے ہے اس کا وہ ٹیمپسٹ ہے. ٹیمپسٹ اگین اٹ از اے ویری بیوٹیفل پلے. ٹھیک ہے. سو جو اس کی پلیز ہیں وہ اس کے فرینڈز جان ہیمنگز اور ہنری کونڈل کی جانب سے 1623 کے اندر فرسٹ فولیو کے فارم میں چھاپے گئے. اس کے بعد جو دو مزید ڈراماز جو کہ ایٹریبیوٹ کیے گئے ولیم شیکسپیئر وہ بعد میں ایڈ کی گئی. ٹھیک ہے. سو دیٹ از آل فار لائف اینڈ ورکس آف شیکسپیئر. شیکسپیئر کے پلیز کے جو فیچرز ہیں وہ ہم آلریڈی پریویس یونٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں. سو ناؤ ان دا نیکسٹ سیکشن وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس مین سمری آف ہیملیٹ. ٹھیک ہے.